अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। बुलंद फ़ोन कान से लगाए जॉर्ज से बात करता हुआ लॉन के सिमत आया था, जहाँ रुस्तम अपने सामने हाथ बांधे मुलाजिमों को अपने अहकामात सुना रहा था। एक तल्ख मुस्कुराहट होठों पे सजाए बुलंद वक्त कॉल काटते हुए वहीं पड़े काउच पर टिक गया था। रुस्तम कादवानी को यूं अपने सामने देखने के बाद वो बहुत दूर ख्यालों में निकल आया था। माजी बख्त कादवानी बुलंद के वालिद बचपन में ही यतीम हो गए थे और फिर 5 साल की उम्र में उनकी माँ उनके सगे ताया के पास छोड़ने के बाद आगे अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा चुकी थी। वो इस बड़े से घर में दाखिल तो हो गए थे, पर उनकी ज़ात में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। कारवान कादवानी ने अपने भाई की इकलौती औलाद को इस घर में पनाह तो दे दी थी, पर एक बाप या फिर ताया की मोहब्बत वो वक्त को कभी नहीं दे पाए थे। और यही वजह थी इस घर में एक मुलाजिम से ज़्यादा की वक़्त नहीं थी उनकी। और वहीं पूरी ज़िंदगी उनके एहसानों के नीचे दबे रहने वाले लड़के पे मज़ीद एहसान करते हुए कादवानी ने अपनी अक्खड़ मकरूर और कामयाब सियासतदान और वक्त से उम्र में 6 साल बड़ी उम्र बेटी की शादी वक्त से करवा दी थी, क्योंकि वो जानते थे उनकी बेटी का गुजारा वक्त के सिवा किसी के साथ हो ही नहीं सकता था। वक्त एक पढ़े लिखे, समझदार और तहम्मुल मिजाज मर्द थे, और दूसरा उनके पास मौजूद उनकी हर शय कारवान कादवानी के मरहून मिन्नत थी। वक्त चाह कर भी नाज़रीन के सामने सर नहीं उठा सकता था, और यही प्लस पॉइंट था। कारवान कादवानी के तमाम प्लानिंग्स के बाद नाज़रीन और वक्त की शादी कर दी गई, और वही नाज़रीन कादवानी वक्त को अपनी जूती की नोक पर रखती थी कज्जा के शौहर तस्लीम करना। 5 साल तक शादी चलने के बाद आखिर उनकी गोद में बुलंद आया था, जिसे पाने के बाद किसी को खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि वो बच्चा ना तो लड़का था और ना ही लड़की। उनके घर एक तीसरी जिन्स के बच्चे ने जन्म लिया था। वो छोटा सा बच्चा जिसे कोई इस घर में रखने को तैयार नहीं था। इसे इस घर में जगह देने के लिए वक्त कादवानी पहली बार अपने ससुर और बीवी के सामने आ खड़े हुए थे, और फिर बुलंद को रोक कर ही दम लिया था। वो छोटा सा बच्चा इस घर में रह तो गया था, पर लोगों के सामने नाज़रीन की कोई औलाद शो नहीं की गई थी, और ना ही बुलंद के नाम के साथ उनका सरनेम लगाने की इजाज़त थी। बुलंद सिर्फ नौकरों के रहमो करम पर था, पर वक्त से जितना हो पाता उसे वक्त देते। उसके बरक्स नाज़रीन उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी। बुलंद की हकीकत से सिर्फ 4 लोग वाकिफ़ थे। एक बुलंद के माँ बाप, दूसरे उसके नाना कारवान, और तीसरी नसरीन बीवी, एक बूढ़ी खिदमतगुजार जो नाज़रीन को भी आया रह चुकी थी। उन्होंने ही पहले दिन से बुलंद को अपनी गोद की गरमाइश दी थी। दूसरी तरफ नाज़रीन ने बुलंद को माँ कहने तक का हक नहीं दिया था। वो मुलाजिमों की ही तरह उन्हें मैम कह के पुकारता था। वक्त कादवानी बुलंद पर बहुत मेहनत करते थे। वो उसे माशरे में मुकाम और इज़्ज़त दिलाना चाहते थे। बुलंद को इस घर से बाहर निकलने, किसी से भी मिलने जुलने की इजाज़त नहीं थी। वक्त कादवानी ने ही उसकी होम स्कूलिंग का बंदोबस्त किया था। बुलंद की खद्दो-खाल ऐसे थे कि वो देखने में बिल्कुल बेबी बॉय ही लगता था, और इसी वजह से वो उसे एक लड़के की ही तरह परवान चढ़ा रहे थे। और वो अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसका अंदर सामने नहीं आया पाया था, पर वो ये सब करते हुए ये भूल गए उसे मर्दाना खद्दो-खाल के बच्चे के अंदर उसका दिल एक औरत का है। वक्त मसरूफ़ रहने लगे थे। बुलंद अकेला हो पड़ गया था। फिर तभी इन सब की ज़िंदगी में रुस्तम का इजाफ़ा हुआ था, यहीं से सब ख़राब होना शुरू हुआ था। कैसे हो बुलंद? रुस्तम ने करीब आते बुलंद को पुकारा, तभी वो अपने ख़्यालों से बाहर निकला। वैसे इस वक्त यहाँ क्या कर रहे? आज तो तुम्हारी सुहाग रात है ना? तमस्खर उड़ाने वाले अंदाज में पूछा गया। तुम्हें इस लड़की पे जुल्म करते शर्म नहीं आई रुस्तम? शर्म? और मुझे क्यों शर्म आएंगी भाई? मैंने तो वही किया जैसे तुम्हारी माँ ने कहा। और यहाँ उसकी ढिठाई पर बुलंद के ज़ब्त की हद हुई थी। बुलंद ने आगे बढ़ते उसे गिरेबान से पकड़ा था। मैंने कहा था ना इस लड़की को सब बता देना, फिर क्यों नहीं बताया? हाँ हाँ हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं बता देता और वो मान जाती? तुम जैसे इंसान की से कभी कोई लड़की शादी करने के लिए ना मानती, चाहे तुम जितने भी शानदार मर्द रख दिखते हो सिर्फ दिखने में, और चाहे वो जितनी ही मजबूर क्यों ना हो तब भी नहीं। सुना तुमने?
تو نہ کرے، مجھے بھی کسی سے شادی نہیں کرنی تھی، میں کون سا مرا جا رہا تھا، تو پھر تمہاری ماں کا کیا بنتا؟ وہ عورت یہی ڈیزرو کرتی ہے، اس عورت نے میرے باپ کو دھوکہ دیا تمہارے لیے، اس کا یہی حال ہونا تھا۔ مردوں والا غصہ سوٹ نہیں کرتا تم پہ پور بوائے۔ اگر مرد تمہارے جیسا ہوتا ہے تو میں جو ہوں جیسا ہوں اس میں خوش ہوں۔ ہاں 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 ہاں، ایسے ہی خود کو تسلی دیتے ہو کیا؟ اچھا چھوڑو، غصہ مت کرو، آج تو تمہاری شادی ہوئی، جاؤ کمرے میں جاؤ۔ اتنی حسین خوبصورت اور انچھوئی بیوی کو پہلی ہی رات اکیلا نہیں چھوڑتے، نہ جانے کون گھات لگائے بیٹھا ہو۔ وہ خباثت سے ایک آنکھ دباتا وہاں سے نکل گیا۔ رستم کے کہے گئے الفاظ بلند کو بہت کچھ باور کروا گئے تھے۔ رستم کے چہرے پہ چھلکتی خباثت اس کے ارادے بیان کرنے کو کافی تھی۔ جو تم سوچے بیٹھے ہو نا، تمہیں میں کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ دانت پیستے وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک نمبر ملاتے بلند نے سب سے پہلے اپنے کل کی بک کی ہوئی سیٹ کینسل کروائی تھی۔ یہ جنوری کی صبح تھی، پر یہ جنوری کی صبح کراچی کی تھی سو بالکل بھی سرد نہیں تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، سورج سوا نیزے پہ تھا۔ ڈریسنگ روم میں نیچے گٹری کی طرح پڑی علیزے کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ صبح سے کئی بار ملازم آ کے کمرے کا دروازہ بجا بجا کے جا چکے تھے، ناظرین کے آرڈر پہ، کیونکہ وہ اپنی بہو سے ملنا چاہتی تھی۔ پر جب چوتھی بار بھی جواب موصول نہ ہوا تو بالآخر بلند کے پاس آئے، جو اس وقت بلیک ٹراؤزر کے ساتھ سفید ڈھالی شرٹ پہنے ٹریڈ مل پہ بھاگ رہا تھا۔ سر؟ ہانپتے ہوئے بس اتنا ہی کہا گیا۔ سر، وہ میم دروازہ نہیں کھول رہی، باوردی ملازم نے سر جھکائے اطلاع دی۔ کون میم؟ وہ جن سے آپ کی شادی ہوئی ہے۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ چہرے کو فیس ٹاول سے رگڑتا وہ تیزی سے ٹریڈ مل کو روکتے ہوئے اترا تم چلو، میں اور جا کر ایکسٹرا کیز لاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ چابی کو جیسے ہی لاک میں ڈال کر گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ بلند نے اندر آتے ہی ایک بار پھر سے لاک لگایا۔ کمرہ ابھی بھی رات والی حالت میں تھا، صرف زمین پہ علیزے کا دوپٹہ گرا پڑا تھا۔ دوپٹے کو اٹھا کر بیڈ پر پھینکتے وہ ڈریسنگ ایریا کی سمت بڑھا۔ نہ جانے کیوں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی وارڈروب ایریا سے ہوتا تیزی سے اندر بڑھا، نیچے علیزے کو گرا پایا۔ اوہ مائی گاڈ، ہے، آر یو اوکے؟ اوہ ہیلو، نام کیا تھا اس کا؟ وہ ذہن پر زور ڈالنے لگا۔ علیزے، وہ اس کے پاس بیٹھا اسے آواز دے رہا تھا۔ ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیا پتا وہ برا مان جاتی۔ اب وہ پھر سے اٹھتا ہوا کمرے کی سمت بڑھا تھا، وہاں سے پانی کی بوتل لے آیا تھا۔ ہاتھ کے پیالے میں تھوڑا سا پانی بھرتے علیزے کے چہرے پہ دے مارا، پر دوسری سمت کوئی حرکت نہ ہوئی۔ تو پھر سے یہی عمل دہرایا گیا۔ اب کی بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ پھر سے اسے پکارنے لگا تھا، علیزے، علیزے۔ وہ آنکھیں کھولے بلند کو اور اپنے ارد گرد کی جگہ کو دیکھنے لگی تھی، اور پھر رات کا منظر پلک جھپکتے ذہن پر روشن ہوا تھا۔ کچھ یاد آتے ہی اپنا سر تھامتی اٹھ بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اٹھنے لگی تھی۔ علیزے کے لڑکھڑانے پہ بلند نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے علیزے نے درستگی سے جھٹک دیا تھا۔ وہ لب بھیچے دور ہٹا تھا، جبکہ علیزے چیزوں کا سہارا لیتی وہاں سے باہر نکلنے لگی تھی۔ باہر آتے وہ ایک بار پھر سے کاؤچ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ سر بری طرح گھوم رہا تھا، ساتھ ہی درد سے پھٹا بھی جا رہا تھا۔ علیزے کو بیٹھتا دیکھ بلند نے کمرے میں پڑا انٹرکام اٹھایا تھا اور کچھ ہدایات دیے۔ وہ علیزے کے سامنے آ بیٹھا، سر کو کاؤچ کے بیک سے ٹکائے چھت کو گھور رہی تھی، جو فی الوقت گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ مکمل خاموشی تھی۔ ابھی کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ
خود سے اٹھ کر دروازے تک گیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اندر آئے، علیزہ کو یوں دیکھے، اور اگر وہ کچھ بول دیتی تو اس کے ماں باپ کا سالوں کا رکھا بھرم ٹوٹ جاتا۔ وہ ٹرالی گھسیٹتے علیزے کے سامنے لایا تھا، جوس کے ڈھکے ہوئے گلاس پر سے سوسر ہٹاتے علیزے کے سامنے بڑھایا، جسے اس نے بلا چو چرا کے تھام لیا، جس کی بلند کو بالکل امید نہیں تھی۔ اب وہ اس سے سینڈوچ اٹھا کر پکڑانا چاہتا تھا، پر ایک دم سے علیزے کا رویہ یاد آتی وہ رک گیا۔ کیا پتا اس کے ہاتھ لگنے پہ وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتی، اور بس یہی سوچتے بلند نے پلیٹ آگے کی، علیزے نے سینڈوچ بھی اٹھا لیا اور اب وہ اسے کھانے لگی تھی۔ ایک گلاس جوس اور 2 سینڈوچ لینے کے بعد اب بلند نے کچھ ٹیبلٹس کے پتے اس کے سامنے رکھے تھے۔ علیزے نے اسے بھی خاموشی سے نکالتے ہوئے پانی کے ساتھ نگل لیا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ کیا سوچنا چاہیے تھا مجھے؟ تم یہاں رہو گی یا پھر ڈرائیورز چاہیے؟ تمہیں لگتا ہے ایک لڑکی اور ایک خواجہ سرا کا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو پھر بلند صاحب، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر طلاق کیسی؟ اوکے، تو پھر تم یہاں سے جا رہی ہو، یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ علیزے نے دو بدو سوال جھاڑا۔ اپنے گھر، اور کہاں؟ میرا گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو پھر کیا تم یہاں رہو گی؟ ہاں، اگر تم یہاں نہیں رہے تو، ورنہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ ڈونٹ وری، میں یہاں نہیں رہتا اور نہ ہی رہوں گا۔ میں اپنی پڑھائی کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں۔ ویری گڈ، تم بس یونیورسٹی چوز کر لو۔ میں تمہاری ماں کی نرس بن کر یہاں رہوں گی۔ بہت شکریہ۔ وہ جب تک زندہ رہیں گی میں یہاں رہوں گی، اور جس دن اس دنیا سے رخصت ہوئی ہمارا ہر تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہی اچھا ہوگا۔ اور کچھ؟ میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ یہ کمرہ تمہارا ہے۔ پر خیر، میں تمہارے لیے کوئی دوسرا کمرہ ارینج کر دوں گا۔ سو ابھی اٹھو اور فریش ہو جاؤ، میرے ساتھ چلو، کچھ کام کر لیتے ہیں، پھر مجھے واپس بھی جانا ہے۔ 5 منٹ میں نیچے آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ پستہ رنگ کا حیدرآبادی سوٹ پہنے، بڑے سے دوپٹے کو کاندھے پہ ڈالے، وہ نیچے آئی تھی جہاں بلند فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ علیزے کو دیکھتے فون جیب میں اڑسا۔ آؤ، پہلے ناظرین صاحبہ سے مل لو۔ وہ سر جھکائے بلند کے پیچھے چلتی ایک کمرے میں آئی تھی جہاں اسپتال میں رکھے جانے والے بیڈ جیسے بستر پر ایک 55 سالہ عورت موجود تھی، جس کے جسم کا دایاں حصہ مفلوج تھا، پر چہرے کا میک اپ بالکل پرفیکٹ تھا۔ آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگائے وہ بستر سے ٹیک لگائے اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ تبھی بلند پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھیں چمکی تھیں۔ بلند کو دیکھتے انہوں نے اپنا ایک بازو اٹھایا تھا، پر بلند نے قریب جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ان کے پیروں کے پاس ہی کھڑا رہا۔ سرہانے پاس کھڑی نرس اور ملازمہ کو باہر جانے کا کہتے وہ نازنین کادوانی سے مخاطب ہوا۔ آپ نے جیسے کہا، جس سے کہا، میں نے شادی کر لی، یہ علیزے ہے۔ اس نے علیزے کی سمت اشارہ کیا۔ یہ آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں گی آج سے۔ میرے گلے تو لگ جاؤ بلند، نہایت حسرت سے کہا گیا۔ اگر آپ نے مجھے گلے لگا لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میری ذات سے لپٹا کیچڑ آپ کو بھی گندگی میں لتھڑ ڈالے گا۔ ناظرین صاحبہ، میں ماں ہوں تمہاری بیٹے، پر آپ نے تو مجھے کبھی خود کو ماں کہہ کر پکارنے نہیں دیا۔ اب مجھے عادت نہیں ہے آپ کو ماں سمجھنے اور کہنے کی۔ میں نے آپ کے خود کو پہلی بار بیٹا پکارے جانے پر اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور غلط فیصلہ لے لیا ہے۔ ناظرین صاحبہ، اب مزید مجھے ایموشنل بلیک میل مت کرے۔ آپ کو بہو چاہیے تھی، وہ بھی صرف اپنے لیے میں لے آیا۔ اب میرے وارث کی خواہش مت کر بیٹھیے گا، کیونکہ میں کیا ہوں یہ آپ اچھے سے جانتی ہے۔ وہ انہیں اپنی بات سمجھاتا باہر نکل گیا۔ علیزے بھی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ علیزے کو کار میں بٹھائے بینک لایا، جہاں اس کا اکاؤنٹ کھلوانے اور رقم ٹرانسفر کے بعد کچھ اور کام چٹکیوں بجاتے ہوئے تھے۔ وہ جس کی ریفرنس سے یہاں تھا، کوئی ٹائم لگانے کی جرات کر بھی نہیں سکتا تھا۔ باقی بچے ATM
اور ڈیبٹ کارڈ وہ بھی 2 دنوں کے اندر دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ علیزہ نے دیکھا تھا کہ وہاں موجود کئی لڑکیوں نے بلند کو مڑ مڑ کر دیکھا تھا، پر کیا اگر وہ اس کی اصلیت جان لیتی تو پھر بھی مڑ کر دیکھتی؟ شاید ہاں، پر اصلیت جان کر دیکھنے پر ان کے چہروں پر حسرت کی بجائے تمسخر ہوتا۔ بینک سے فارغ ہو کر گاڑی میں بیٹھتے وہ علیزہ سے کہنے لگا، میں نے تمہارے اکاؤنٹ کھلوا دیا ہے، کافی اماؤنٹ بھی ڈلوا دی ہے، میں ہر مہینے پیسے ٹرانسفر کرتا رہوں گا، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تمہارا ایڈمیشن کا فردوس صاحب سے بلوا دیا ہے، میں نے، وہ یہاں کے وزیر تعلیم ہیں، تم بس انہیں اپنے ڈاکیومنٹس دے دینا، وہ چند دنوں میں کام کروا دیں گے تمہارا، وہ گھر بیٹھے پھر تم اپنی یونیورسٹی اسٹارٹ کر لینا۔ وہ ساری معلومات علیزہ کو دے رہا تھا اور وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی، ساتھ ہی اس کی نظر بلند کے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھی۔ بلند کے ہاتھ اتنے صاف اور چمکدار تھے کہ غیر ارادتاً اپنے ہاتھ دوپٹے کے نیچے چھپا رہی تھی۔ علیزہ نے کبھی کسی مرد کو اتنے نفیس ہاتھ نہیں دیکھے تھے، یا پھر اس کا تعلق جس کلاس سے تھا وہاں کے مرد مینیکیور کا ایم بھی نہیں جانتے تھے۔ اچھا نمبر بتاؤ اپنا۔ کون سا نمبر؟ وہ چونکی۔ فون نمبر؟ ہاتھ میں فون پکڑا، فون بھی ساتھ لہرایا کہ کون سا فون؟ میرا فون میرے گھر پہ ہی رہ گیا، ابھی کوئی فون نہیں ہے میرے پاس۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اب گاڑی کسی اور سمت موڑ رہا تھا، راستے میں پڑنے والی ایک موبائل شاپ کے پاس گاڑی روکتے ہوئے اترا، اور اگلے چند منٹوں میں بعد علیزہ کے پاس فون موجود تھا، ساتھ ہی سم کارڈ بھی۔ علیزہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسے اپنے پیسے کی طاقت دکھا رہا ہے۔ کیا تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ گڈ، ویسے میں کل واپس جا رہا ہوں، تو تم جو اور جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ دیکھو علیزہ، مجھ سے نفرت کرنے میں اپنی انرجی اور ٹائم ضائع مت کرو، میں بہت بےضر انسان ہوں اور تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ سب میں اس رشتے کی وجہ سے کر رہا ہوں، ہمارے بیچ ہے، تو ایسا نہیں ہے، تم مجھ پر احسان کر رہی ہو، مجھے فیور دے رہی ہو، میرے ماں باپ کے لیے رک کر، اور کچھ فیورز میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میں تمہیں اپنا نمبر دے دوں گا جب تم فون آن کرو گی، پر تم کبھی بھی مجھے خود سے کال نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں ہر روز تمہیں کال کروں گا، کبھی کچھ بھی کوئی مسئلہ ہو تو تمہیں مجھے سے بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ میں نے تمہارے لیے ڈرائیور بھی ارینج کروانے کا بول دیا ہے، وہ تمہارا ڈرائیور اور باڈی گارڈ دونوں ہوگا۔ اور ایک آخری اور سب سے اہم بات، جب تک یہاں رہو رستم سے دور رہنا۔ ویسے تو وہ آج ہی ہمارے آبائی گاؤں کے لیے نکل رہا ہے الیکشنز کی وجہ سے، 2 مہینے تک وہ آنے والا نہیں، اور جب تک تمہاری حفاظت کے لیے جو بن سکے گا میں کروں گا۔ رستم تمہارا سوتیلا باپ ہے؟ نہیں، وہ میری ماں کا دوسرا شوہر ہے، اور بس۔ تم کل جا رہے ہو تو ولیمہ کا کیا؟ اسے یاد آیا کہ نرمین نے 2 دنوں بعد ہونے والے ولیمے میں شرکت کا ذکر کیا تھا۔ کیسا ولیمہ؟ کون سا ولیمہ؟ ایک طرف تو تم اس شادی کو ماننے سے انکاری ہو، دوسری طرف تمہیں ولیمہ بھی چاہیے، اسٹرینج۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ مجھے اس فنکشن کا بتایا گیا تھا۔ دیکھو علیزہ، میری فیملی اس نے مجھے کبھی آن نہیں کیا، سو ان سب میں پڑھ کر مجھے ایکسپوز نہیں کریں گے، اور نہ ہی تم کبھی بھی کسی کے بھی سامنے مجھ سے اپنے تعلق کو بیان کرو گی۔ یونیورسٹی میں کوئی دوست نہیں بناؤں گی، کسی کو گھر نہیں لاؤں گی۔ پر جو بارات میں لوگ آئے تھے وہ تو جانتے ہیں ہمارے متعلق، وہ سب سرونٹس ہیں ہمارے، جنہیں رشتہ دار بنا کر تمہاری فیملی سے ملوایا گیا ہے، اور وہ تمام لوگ اور گھر میں موجود تمام ملازم ہمارے یہاں جدی پشتی ملازم ہیں، جو اپنی جان تو دے دیں گے پر کبھی بھی کسی کے بھی سامنے اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے۔ کیا میرے ابا تمہاری اصلیت جانتے تھے؟ کب سے دل میں مچلتا سوال زبان پر آیا تھا، ساتھ ہی دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ اگر اس نے ہاں بول دیا تو؟ اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، تم خود ان سے پوچھ لو۔ گاڑی پورچ پہ روکتے اس نے جواب دیا تھا، جسے سنتی وہ باہر نکل گئی۔ ایک ماہ بعد
کراچی کے ایک پوش علاقے میں 2 کنال پہ کھڑا یہ محل اپنے مالکوں کی عمارات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گھر کے مین گیٹ کے باہر لکھا چمکتا ہوا قادوانی پیلیس دیکھنے والوں پہ ایک رعب سا جما دیتا ہے۔ گیٹ سے اندر آئے تو ایک کنال پر پھیلا ہوا سرسبز لان ہے۔ لان سے آگے آؤ تو وہاں 2 عمارتیں ایک شان سے کھڑی ہے، ایک سنگل دوسری ڈبل، دونوں کے بیچ کا فاصلہ کاٹنے کو بیچ میں اٹالین پتھروں کی روش بنائی گئی تھی۔ سنگل والی عمارت کے نیچے بیسمنٹ ہے جہاں ایک انڈر سوئمنگ پول، جمنگ ایریا اور منی سنیما ہے، جبکہ اوپر کا ایریا ہر وقت پارٹیز کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں سے باہر آئے تو وہیں پتھروں کی روش ہے جو آپ کو گھر کے سامنے لے جاتی ہے۔ یہ گھر اتنا شاندار ہے جتنا اس ملک کے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کا ہو سکتا ہے۔ اس گھر کی خوبصورتی پہ بے تحاشا پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ اس گھر میں بہت سے کمرے ہیں، پر سوائے 3 کمروں کے پورا گھر خالی ہے۔ نچلی منزل کا ایک کمرہ نازنین قادوانی کا ہے جو ان کی سہولت کے مد نظر بنایا گیا ہے۔ پورا کمرہ ہی عالیشان ہے سوائے اس بیڈ کے جس پر ان کا مفلوج بدن ہمہ وقت پڑا رہتا ہے۔ ساتھ کا کمرہ رستم قادوانی کا ہے۔ وہ اس کمرے میں نازنین کے بیماری کے بعد سے شفٹ ہوئے تھے۔ گول لکڑی کی سیڑھیوں سے اوپر آئے تو سامنے کمرہ بلند کا ہے جو ایک بار پھر سے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کے سامنے کا کمرہ اب آباد ہے، وہاں اب علیزے کا قیام ہے۔ اس کمرے کے دروازے سے اندر آئے تو سامنے ہی ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی علیزے جلدی بال بنا رہی ہے۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے ہیں اور اسے یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے۔ علیزے کی یونیورسٹی اس گھر سے 1 گھنٹے کے فاصلے سے پہ ہے، جو زیادہ ٹریفک کے باعث کبھی کبھی 1.5 گھنٹے کا سفر بھی ہو جاتا ہے۔ ایک مہنگے برانڈ کا اسٹچ لائٹ پرپل کاٹن کا سمپل جوڑا پہنے وہ اب اپنا دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح ایڈجسٹ کر رہی ہے۔ بالوں کی فرنٹ چوٹی بنائے، کانوں میں ننھے ٹاپس ڈالے، پیروں میں فلیٹ جوتا اور کندھے پہ بیگ لٹکائے وہ اب مکمل ریڈی ہے۔ آنکھوں میں بھر کاجل ڈالنا چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے جو آنکھیں ہر وقت روشن اور چمکتی ہوئی دکھتی تھی اب ان آنکھوں میں صرف سفیدی اور ویرانی تیرتی دکھائی دیتی ہے۔ تیزی سے بیڈ کی سمت بڑھتے اس پر پڑی فائل اٹھاتی وہ اب دروازے کی سمت بڑھ چکی تھی۔ جلدی نیچے آتے اب اس کا رخ نازنین کے کمرے کی طرف ہے جہاں وہ بیڈ سے ٹیک لگائے اپنے کارن فلیکس کھا رہی ہے۔ انہیں سلام کرتے نرس اور ساتھ کھڑی ملازمہ کو ہدایت دیتے اب وہ تیزی سے ڈائننگ ایریا کی سمت آئی۔ وہیں ملازمہ اسے دیکھتے جلدی سے اس کا ناشتہ لے آتی ہے۔ علیزے کو دیر ہو رہی تبھی وہ اپنا تھرماس ٹائپ کپ ہاتھ میں پکڑی اب گھر سے باہر آ رہی جہاں ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا ہے۔ علیزے کو دیکھتے ہی وہ ادب سے دروازہ کھولتا ہے۔ علیزے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی وہ آہستہ اپنی کافی کی سپ لے رہی تھی، ساتھ ہی وہ اپنی بدلتی زندگی کے متعلق بھی سوچ رہی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزر رہا تھا، کسی کے لیے ڈھیروں خوشیاں لیے، کسی کے لیے دکھ اور کسی کے لیے بے سکونی لیے۔ علیزے کو بھی اپنی زندگی کی بے سکونی کسی پل چین نہیں دیتی تھی، دل ہر پل بے چین رہتا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی زندگی کا ایک گول سیٹ کر لیا تھا، پڑھنا اور بہت پڑھنا۔ اب یہ پڑھائی ہی اس کی زندگی کا بہتر بنا سکتی تھی، اور دوسرا کام وہ جو کر رہی تھی وہ تھا پیسہ بچانا۔ ہاں، وہ پیسہ جوڑ رہی تھی، اسے پیسہ چاہیے تھا، بہت پیسہ تھا کہ یہ پیسہ بعد میں اس کے کام آ سکے۔ وہ تقریباً 25 دنوں سے یونیورسٹی جا رہی تھی پر ابھی تک کینٹین کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ علیزے جو جب لاہور کی یونیورسٹی میں تھی جب تک صبح جاتے ہی وہاں سے چائے نہ لے دن شروع نہیں ہو کرتی تھی۔ سمو سے تو اس کی کمزوری تھی پر اب نہیں، اب ساری خواہش مر گئی تھی۔ یہ 1 ماہ قادوانی ہاؤس میں اس نے بالکل کسی مشین کی طرح گزارا تھا۔ خوشی جیسے مر گئی تھی، اگر کچھ تھا وہ تھا اس کا دکھ جسے وہ اپنے اندر سموئے پال رہی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ اور سوچتی فون بجا۔ وہ بنا دیکھے بتا سکتی تھی یہ کال کس کی ہے۔ ہیلو، کیسی ہو علیزے؟ میں ٹھیک۔ گھر پر سب ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے۔ نازنین صاحبہ؟
वो भी। रुस्तम वापस आ गया? नहीं, अभी नहीं। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं। सुबह के इस वक्त हर रोज़ बुलंद की कॉल आती थी और वो रोज़ यही सवाल दोहराता था और अलीज़े रोज़ यही जवाब देती थी, पर आज एक बात एक्स्ट्रा थी। अच्छा सुनो। हम्म। मैंने जिस ड्राइवर प्लस गार्ड की बात की थी वो आज आ जाएगा, तुम उससे मिल लेना। अच्छा बंदा है, भरोसे का है, पर फिर भी अगर तुम्हें समझना है तो बेशक मत रखना, ठीक है? सही। चलो मैं रखता हूँ, बाय। कॉल काटते ही अलीज़े की नज़र उन 2 मैसेज पर गई जो उसे मनीज़े के नाम से रात 12 बजे आए थे। वो पिछले कई दिनों से रोज़ रात को सोने से पहले ढेरों बद्दुआओं से भरे मैसेज अलीज़े को करना नहीं भूलती थी। मनीज़े की शादी हो गई थी। अब्बा ने एक और झूठ बोला था। उसके गोल्स अधूरे रह गए थे और जिससे शादी हुई थी उससे बिल्कुल नहीं बन रही थी। वो इस सब की जिम्मेदार अलीज़े को मानती थी। मैसेजेस को एक नज़र देखने के बाद वो फ़ोन साइड पर डालती अब फिर से बाहर के मंज़र में खो गई थी। दोपहर के 3:30 हो रहे थे। अलीज़े अपनी तमाम क्लासेस अटेंड करती, बैग में अपना फ़ोन ढूंढती गुजरती जा रही थी। अलीज़े को गुजरते हुए चंद लोगों ने सर उठाकर देखा था। अलीज़े की ज़ात वैसे भी यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए परतजस्सुस थी। 1 महीना होने को था, पर उसने लड़की की वजह आज तक किसी से कोई बात नहीं हुई थी। यूँ बीच सेमेस्टर अचानक से एडमिशन, और फिर यहाँ के प्रोफेसर का उसे यूँ भाव देना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बावर्दी ड्राइवर के साथ आना। आखिर ये कौन थी? सब जानना चाहते थे, पर उसके चेहरे पे लगा नो लिफ्ट का बोर्ड किसी को उस बात करने की हिम्मत पड़ने नहीं देता था। बैग से फ़ोन निकालते कान पर लगाया और उसके साथ बैठते साथ ही गाड़ी चल दी। कैसी हो बेटा, कहाँ गायब रहती हो? कितने कितने दिन गुजर जाते पर तुम्हारा कोई फ़ोन ही नहीं आता। बिज़ी होती हूँ माँ मैं। नाराज़ हो माँ से? नहीं तो। उनके इतने मामून से पूछने पर आंसुओं को पलकों पर से ढकेला था। तुम्हें मनाने आना चाहिए थे, पर पहले वलीमा हम तो तुम्हें मनाने आना चाहते थे, पर पहले वलीमा कैंसिल हो गया, फिर तुमने ही मना कर दिया हमें कराची आने से। तुम ठीक हो, खुश हो ना? बुलंद कब बुलवा रहे तुम्हें? हमारी भी सीट्स कंफर्म हो गई है, हम जाने से पहले तुमसे मिलना चाहते थे। तुम्हारा अब्बा कह रहे थे कराची से आगे की फ़्लाइट करवा लेते, तुमसे भी मिल लेंगे। इस बहाने तुम्हें देख लूँगी तो दिल को ठंडक पड़ जाएंगी। खान चाचा, मुझे पानी की बोतल ला दे। जी मैम। ड्राइवर गाड़ी रोकते सामने ही दुकानों की सिमत बढ़ गया था। क्यों मिलना चाहते आप लोग मुझसे? अब क्यों? हाँ, और क्या देखना है आपको मुझसे मिलकर? क्या देखना है कि जिस लाश को घर से रुखसत किया था वो फिर से जिंदा तो नहीं हो गई? ये देखना है आपको? सौदा किया है आप लोगों ने मेरा, वो भी किसी सामान की तरह। और जब सामान एक बार दुकान से निकल जाए तो उसके पीछे जाकर ये नहीं देखा जाता कि खरीदार ने उसे कैसा रखा है। आप अमेरिका जाए या लंदन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मर गई हूँ आप लोगों के लिए, भूल जाए, मुझे जीने दे। और हाँ, एक और बात, अगर मैं आप में से कोई भी कराची मुझसे मिलने आया तो याद रखिएगा, मैं किसी को भी गेट से अंदर ना आने नहीं दूँगी। ड्राइवर को वापस आते देख फ़ोन सीट पर फेंका था, बोतल हाथ में पकड़े वो मुंह से लगा गई थी और फिर एक ही सांस में वो छोटी सी बोतल खाली हो गई थी। सीट से सर टिकाए वो आंसू बहाने लगी थी। यूनिवर्सिटी से आते ही वो सीधा अपने कमरे में नहाने गई थी। ये नहाना भी नाज़नीन कादवानी की हिदायत में से दी गई एक हिदायत थी। वो नहीं चाहती थी कि अलीज़ा अपने साथ लाए जरासीम उनके कमरे में तक लाए। बालों को तौलिए से रगड़ते उनमें जल्दी जल्दी ब्रश करती वो नीचे आई थी। नाज़रीन से मिलने के बाद ही वो खाना खाती थी और आज कुछ ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी। वो जैसे ही उनके कमरे की तरफ बढ़ी तो उनके साथ 24 घंटे रहने वाली नर्स और मुलाजिमा दोनों कमरे से बाहर रखे सोफे पर बैठी हुई थी। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? नाज़रीन साहिबा के साथ कौन है? उनकी फ्रेंड आई हुई है। अच्छा। वो उनकी सहेलियों का सुनती वापस मुड़ने लगी थी। वैसे भी जिस बेटे को लोगों से नहीं मिलवाया, भला अब मेरा उनसे क्या तारुफ करवाएंगी? अलीज़े मैम। मैम का ऑर्डर था, जब आप आए तो आपको अंदर भेज दे। क्या वाकई वो चाहती है मैं अंदर जाऊँ? ले मैम ही यही बोला था।
یس میم نے یہی بولا تھا۔ ایک نظر وہ اپنے کپڑوں پر ڈالتی دروازے پہ نوک کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ او تم آ گئی مسز فہمیدہ، ان سے ملے، یہ علیزہ ہے۔ واہ پریٹی گرل، پر یہ ہے کون؟ ان کے پوچھنے پر ایک پل کو ناظرین کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ علیزے کو ملوانے کے شوق میں وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ تعارف کیا کہہ کر کروانا ہے۔ میں رستم انکل کی کزن کی بیٹی ہوں، لاہور سے آئی ہوں، یہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے میرا۔ جھٹ سے بولتے علیزے نے ناظرین کی مشکل سے نکالا تھا۔ او اچھا۔ تبھی ایک بار پھر سے دروازہ نوک ہوا تھا۔ علیزے میم باہر وہ ڈرائیور آیا ہے، نفیس کہہ رہا ہے آپ باہر آ کر لان میں ہی اس کا انٹرویو کر لیں، اس کے بعد ہی اسے گھر کے اندر لے آنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آتی ہوں۔ ایکسکیوز میں ابھی آتی ہوں۔ ان دونوں سے ایکسکیوز کرتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ یہ کیا ناظرین، اب تم رستم کے ساتھ ساتھ اس کے رشتہ داروں کو بھی اس گھر میں رکھ کر پالو گی؟ حد ہے بیوقوفی کی۔ اور تم اس رستم سے جان کیوں نہیں چھڑواتی اپنی؟ کیا تم جانتی ہی نہیں کہ وہ چالاک لومڑ کیسے تمہاری ساکھ کرسی ہر چیز پر کیسے قبضے جما رہا ہے؟ کاش کہ تمہاری کوئی اولاد ہوتی، کوئی سہارا ہوتا تمہارا، تو آج تم اس رستم کے رحم و کرم پر نہ ہوتی۔ اولاد کے لفظ پر ان کا دل کانپا تھا۔ ان کی اولاد تھی، پر اسے اپنا مانا کب تھا؟ کاش کہ وہ مکمل ہوتا، ان کا بیٹا ہوتا جسے وہ لوگوں کے سامنے فخر سے متعارف کروا سکتی۔ ناظرین اور ان کی دوست کے متعلق وہ سوچتی ہوئی بے دلی سے لان تک آ رہی تھی۔ پہلی بار تھا کہ بلند کے لیے برا فیل ہو رہا تھا۔ مجھے تو صرف سن کر برا لگ رہا ہے، اس نے تو اتنے سال یہ سب فیس کیا ہے، کیسا لگتا ہوگا جب اپنی ہی ماں آپ کو اپنی اولاد ماننے سے انکاری ہو جائے۔ اف، یہ بڑے لوگ اور ان کے ڈارک سیکریٹس۔ اپنی ہی سوچوں میں گری وہ اس چھوٹے سے ہٹ کے پاس آئی تھی جو جھوپڑی کی طرز پر بنایا گیا تھا، جہاں وہ شخص کھڑا تھا جسے نوکری ملنی تھی علیزے کے اپروول کے بعد، اور یہ محض ایک فارمیلٹی تھی۔ بلند نے یقیناً سارے چھان بیچ کر کے ہی بھیجا ہوگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، چہرہ موڑے کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے پلٹنے کا انتظار کرتی رہی، پھر مقابل جب یوں ہی پیٹھ موڑے کھڑا رہا تو وہ گلا کھنکارتے ہوئے گویا ہوئی، ہیلو۔ علیزے کی آواز پر وہ مڑا تھا، تبھی علیزے کے پیروں تلے زمین لرزی تھی اور سارا منظر گھومنے لگا۔ تم؟ ماضی۔ بخت کادوانی بلند کی تنہائی کو کم کرنے کے لیے اپنے ایک دور کے رشتے کی مدد سے ایک بے یار و مددگار لڑکے رستم کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ رستم اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا، ساتھ ہی ٹیوشنز بھی دیتا تھا۔ بخت کا رستم کو اس کے گھر میں لانے کا مقصد صرف اور صرف بلند کی بھلائی تھی۔ ان کی رستم سے ڈیل ہوئی تھی۔ بخت کادوانی نے اسے گھر میں پناہ دی تھی، ساتھ ہی پڑھائی اور دوسری ضرورت کا خرچ بھی اٹھا لیا تھا۔ بدلے میں اسے بلند کو پڑھانا تھا، اسے توجہ دینی تھی، اس کا دوست بننا تھا، اسے گائیڈ کرنا تھا، ہمہ وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہنا تھا۔ اس وقت بلند کی عمر لگ بھگ کوئی 8 برس تھی، جبکہ رستم کی عمر 15 برس تھی۔ رستم کے گھر آنے پر کاروان اور ناظرین نے کافی برا منایا تھا۔ وہ یوں سڑک سے اٹھا کر کسی کو بھی گھر میں گھسانے کے قائل نہیں تھے، پر یہاں ایک بار پھر بخت ڈٹ گئے تھے۔ اب اس گھر میں بخت کی سنی جانے لگی تھی، کیونکہ وہ ایک کامیاب سیاست دان ثابت ہو رہے تھے۔ ان کی قسمت اس وقت اچھی چل رہی تھی، وہ مٹی کے ڈھیر کو بھی ہاتھ لگا کر سونا کر رہے تھے۔ ان کی ناراضگی مول لینا کاروان کو صحیح نہیں لگا۔ جبکہ دوسری طرف زندگی میں پہلی بار بلند کو کوئی دوست ملا تھا، وہ بہت جلدی ہی رستم سے مانوس ہو گیا تھا۔ رستم ایک دور اندیش، کافی چرب زبان لڑکا تھا، وہ منٹوں میں ہی اپنی جگہ بناتا جانتا تھا۔ اس نے یہاں آتے ہی سب سے پہلے بلند کو اپنی مٹھی میں کیا تھا۔ بلند کو خوش دیکھ کر بخت خود ہی آرام ہو گئے تھے، اور اب اس کا دوسرا ٹارگٹ ناظرین تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب ناظرین کا ہے اور بہت جلد اس سے ملنے والا، اس لیے سب سے اہم مہرہ ناظرین ہی تھی۔
رستم کے یہاں آئے کافی وقت ہونے لگا تھا۔ وہ ناظرین کی بے رخی بلند کے لیے حیرت سے دیکھتا تھا۔ بھلا وہ کیوں اپنے اکلوتے بیٹے کو نہیں چاہتی تھی؟ وہ اب تک بلند کی اصلیت جان نہیں پایا تھا، پر 6 سال گزرنے کے بعد جب بلند کو اس سے محبت ہونے لگی اور پھر ایک رات جب بلند اس کے کمرے میں آیا تب ایبک کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ علیزے کا دل سینہ توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ یہاں پر کیوں، کیسے، کس لیے آیا تھا؟ آخر وہ اب یہاں کیوں تھا؟ وہ علیزے کے سامنے سفید ڈریس شرٹ اور خاکی پینٹ پہنے کھڑا تھا، آنکھوں پہ کالا چشمہ تھا۔ علیزے اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کو بیتاب تھی۔ وہ اسے اس چشمے کو ہٹانے کو بولنا چاہتی تھی، وہ کہنا چاہتی تھی اس دیوار کو بیچ سے ہٹا دے، پر لب صرف اتنا ہی بول پائے تھے، ایبک۔ جی میم، میں ایبک۔ مجھے بلند صاحب کے ایک جاننے والے نے ملازمت کے لیے بھیجا ہے، آپ میرا انٹرویو کر سکتی ہیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے ادب سے بولا تھا، بالکل کسی ملازم کی طرح۔ اس کے لہجے اور بے رخی نے دل کو چھلنی کیا تھا۔ کتنی اجنبیت برت رہا تھا وہ۔ ایبک، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میم، جاب کے لیے آیا ہوں، مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے۔ ایبک، اب کے علیزے نے اپنا ماتھا چھوا، کیا یہ میرے لیے آیا ہے؟ کیا یہ میری نامکمل زندگی کو مکمل کرنے آیا؟ کیا یہ آج بھی مجھے چاہتا ہے؟ کیا یہ اب بھی مجھے اپنانے کو تیار ہوگا؟ دل میں چاہے جو بھی سوچا ہو، زبان پر آنے والا لفظ بالکل مختلف تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، تم یہاں نہیں رک سکتے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایبک، ہمارے بیچ جو بھی تھا وہ بہت دور کہیں بہت دور رہ گیا ہے، تم سن رہے ہو مجھے؟ جاؤ یہاں سے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ ناظرین کادوانی کی خاص ملازمہ اس تک دوڑتے ہوئے آئی۔ میم جلدی چلیں، ناظرین میم کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کیا؟ وہ سنتے ہی اندر بھاگی تھی اور ایبک اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا تھا۔ اس محل میں اس دن اس کا یہ پڑنے والا پہلا قدم تھا جو آگے چل کر اس محل کے در و دیوار ہلانے والا تھا۔ ناظرین کو انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ ان کی سہیلی کی باتیں ان کے دل پر شاید کچھ زیادہ ہی بری طرح سے اثر کر گئی تھی، یا پھر ان کے اندر پلنے والے پچھتاوے کا بوجھ اب اٹھانے سے دل قاصر ہو چکا تھا۔ کادوانیز کے ہی بنائے گئے ہاسپٹل کی ایمبولینس بر وقت انہیں ہاسپٹل لے آئی تھی۔ اس سارے عرصے میں ایبک ان کے ساتھ تھا۔ اس گھر کی ہیڈ ملازم نفیس نے اسے روکنا چاہا تھا، پر علیزے نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ اسے اس وقت کسی اپنے کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی۔ ایبک ایمبولینس میں ایک گارڈز کے ہمراہ بیٹھ کر ان کے ہسپتال لے آیا تھا، جبکہ علیزے اس کے پیچھے کار میں ان تک آئی تھی۔ رستم کو فون کر دیا گیا تھا، پر وہ چونکہ شہر سے باہر تھا اور مصروف بھی، تو ابھی وہ فوراً سے وہاں سے نہیں نکل پا رہے تھے۔ دوسری طرف علیزے الگ ہی سوچوں میں گھر گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے سارے راستے وہ یہ سوچ رہی تھی، کیا میرا قیام اس گھر میں اتنا مختصر تھا؟ اگر ناظرین صاحبہ کو کچھ ہو گیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ آخر کہاں جاؤں گی؟ ابا لوگ تو سب گھر بیچ کر امریکہ جا رہے، میرا کیا؟ میں نے تو بلند سے کہہ دیا تھا میں یہاں اس عورت کے زندہ ہونے تک ہوں۔ اب اگر وہ مرا گئی تو پھر میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آخر ابھی تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوئے کہ کہیں کوئی جگہ پڑھائی اور باقی سب خرچے پورے کر سکوں۔ کیا ایبک مجھے سہارا دے گا، مجھے اپنائے گا؟ اف، یہ کیا ہو گیا؟ کاش وہ عورت ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہو۔ میم، ہاسپٹل آ گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ درمیانے چلتے موسم نے اچانک انگڑائی لے لی تھی۔ ہوائیں چلنے لگی تھیں، شدید گرج چمک کے ساتھ موسم سرد پڑنے لگا تھا۔ ایسے میں وی آئی پیز کے لیے بنے آئی سی یو کے سرد راداری میں پڑے صوفے پر سر تھامے بیٹھی علیزے اور دروازے کے قریب کھڑا ایبک۔ علیزے کا سر جھکا ہوا تھا۔ تبھی اتنے وقت میں پہلی بار ایبک نے اس پر نظر ڈالی تھی، ایک ٹھنڈی نظر، ہر احساس سے عاری نظر۔
وہ گرے کلر کی لمبی قمیص کے ساتھ کالے رنگ کے پلازو میں ملبوس تھی۔ قمیص پر کالے ہی رنگ کا کوئی پیٹرن بنا ہوا تھا۔ گرے ہی کا دوپٹہ کاندھے کی ایک طرف ڈلا ہوا تھا، جس کا کونا اس کے پیروں میں پڑے کالے خصے کے نیچے تھا۔ خود پر پڑنے والی نظر پر ایک دم سے سر اٹھائے ایبک کی طرف دیکھنے لگی، پر وہ اپنے فون پر جھکا چکا تھا۔ ایبک کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر دل نے ایک بیٹ محسوس کی تھی۔ ڈاکٹرز علیزے کی تفصیلی بات ہو چکی تھی۔ انجائنا کا اٹیک اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا ان کا بڑھا ہوا بلڈ پریشر قابو میں نہ آنا تھا۔ ڈاکٹر اپنی کوشش کر رہے تھے، ان کے اندر پلنے والی دوسری بیماریاں آڑے آ رہی تھیں۔ گارڈ اور ملازمہ بھی یہیں موجود تھے، پر علیزے اس کشمکش میں تھی کہ بلند کو فون کرے یا نہیں۔ وہ ہمیشہ خود فون کرتا تھا اور علیزے کے فون کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پر کہ اس حالت میں بھی کال نہیں کرنی چاہیے تھے۔ میں کسی کو کال نہیں کروں گی، اس کی ضرورت ہوئی تو کوئی بھی اسے کال کر لے گا۔ وہ اپنی باتوں پہ خود ہی جواب دیتی کچھ ریلیکس ہوئی تھی، اور تبھی سامنے سے رستم قادوانی گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ اسے دیکھتے ہی علیزے جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ناظرین کیسی ہے اب؟ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹرز کیا کر رہے؟ ڈاکٹرز ہے ان کے پاس اندر، وہ کوشش کر رہے۔ علیزے کے پاس سے گزرتے وہ اندر چلے گئے تھے اور ایک بار پھر سے وہ بیٹھ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر سے ملنے کے بعد رستم قادوانی باہر آیا۔ اب وہ علیزے کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ انہیں علیزے کے قریب بیٹھتے دیکھ ایبک نے ایک گہری سانس لی تھی۔ بلند کو کال کی؟ وہ انہیں کہنا چاہتی تھی وہ اسے کال نہیں کر سکتی تھی، اسے اجازت نہیں، پر ایبک کے سامنے اپنا بھرم بھی رکھنا تھا۔ میں اتنا پریشان ہو گئی تھی، خیال ہی نہیں آیا۔ صحیح کیا، ویسے بھی وہ کون سا آ جاتا۔ اب کی بار ایبک پر نظر گئی تھی اس کی۔ یہ کون ہے؟ ڈرائیور ہے، بلند نے میرے لیے رکھوایا ہے۔ ایبک کو دیکھتے ہی تلخ مسکراہٹ چہرے پر پھیلی تھی۔ ہاں، خوبصورت مرد، کمزوری ہے اس کی، ہوگا اس کی برادری کا کوئی۔ رستم کے لہجے کا طنزیہ علیزے کو برے لگے تھے۔ اسی پل نہ جانے بلند کے لیے برا لگا تھا کہ ایبک کے لیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم اب گھر جاؤ، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ پر ناظرین صاحبہ، یہ ہسپتال ہمارا ہے، اس کا خیال رکھنے کو بہت لوگ ہیں یہاں، اس کی ملازمہ اور گارڈ یہیں ہوں گے۔ ابھی کچھ دیر میں میڈیا بھی آ جائیں گی، سو تمہیں جانا چاہیے۔ میڈیا کا سنتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ آج کی کہانی یہیں تک، انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط لے کے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اور اپنی اس بہن کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جانے سے پہلے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کیجئے، اور کہانی پسند آئے تو اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اب جلد ہی۔ اللہ حافظ۔